अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने पिछले सेशन में आयत नंबर 281 तक गुफ्तगू कर ली थी। अब हम इससे आगे करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मम फक्तबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ। ऐ ईमान वालो, जब तुम लोग आपस में उधार का मामला एक मालूम वक्त के लिए करो तो तुम लोग उससे लिख लो, और तुम में से एक लिखने वाला अदल से यानी ठीक ठीक लिख ले। लिखने वाले को चाहिए कि जैसा अल्लाह ने उसको इल्म दिया है उसके मुताबिक लिखने से मना न करे। उसको चाहिए कि लिख ले, और जिस आदमी ने उधार लिया है वो कातिब को इमला करवाए, यानी ये बताए कि क्या लिखा जाएगा, और वो अपने रब का पास लिहाज रखे और इस इमला में कुछ कमी न करे। ये आयत चूंकि बड़ी है इसलिए इसको हिस्सों में तकसीम कर लिया है ताकि इसको पेश करने में और इस पर बात करने में आसानी हो। इस मुकम्मल आयत में बुनियादी तौर पे उधार लेन देन की बात की गई है, और इसे हम अगर आसान ज़बान में पेश करें तो इस तरह से कि कोई शख्स किसी शख्स से पैसे लेता है और एक वक्त मुतय्यन वक्त के लिए लेता है, उधार लेता है, एक मुद्दत के लिए लेता है। तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। उधार लेन देन यकीनी तौर पे दो लोगों के दरमियान में होगा। जब उधार लेन देन होगा तो उसमें पहला काम ये करना होगा कि उसे लिख लिया जाएगा। यहाँ पे एक लफ्ज़ बड़ी सराहत से है, बहुत ही साफ है, फक्तबूहु। चंद अल्फाज है जिन्हें हमें बहुत ही गौर करना चाहिए। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम लेन देन करो उधार का, इला अजलिम मुसम्मा, एक नॉन ड्यूरेशन के लिए, फिक्स टाइम के लिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फक्तबूहु, तो उससे लिख लो। अब लिखने में सूरत यह है कि जिस शख्स जो ले रहा है पैसे, जो दे रहा है पैसे, मुमकिन है कि वो लोग किसी वजह से न लिख सकते हों, लिखने की सलाहियत ना हो, लिखने के टूल्स ना हो, या और भी उनकी मसरूफियात उनको इजाज़त न दें। सो वजह कोई भी हो, अगर खुद से नहीं लिख सकते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो लिखवा लें। और जो शख्स उनके बिहाफ पे लिख रहा है उसको चाहिए कि तमाम चीज़ें, जितने भी बातें हैं, कितने वक्त के लिए है, कितना अमाउंट है, कब वापसी है, वो तमाम चीज़ें बहुत ही ईमानदारी के साथ लिख ले। जी डॉक्टर साहब, अगली आयत ले लीजिए। अच्छी बात। फ़इन लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ल हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ौन मिन अश-शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा वला यअबा अश-शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजली। अगर उधार लेने वाला कम अक्ल हो या कमज़ोर हो या इमला नहीं बोल सकता हो तो उसका सरपरस्त सही सही इमला करवा दे, और वो अपने मर्दों में से दो लोगों को गवाह बना लो। अगर दोनों गवाह मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो उनको गवाह बना लो, ताकि एक अगर बहके तो दूसरी उसको याद दिला दे। गवाहों को जब बुलाया जाए तो आने से मना न करें, यानी बुलाने पर आ जाएं। उधार का मामला थोड़ा हो या बहुत, उधार का मामला थोड़ा हो या बहुत, एक तय वक्त के लिए हो तो उसको लिखने में उकताओ नहीं। बज़ाहिर इस आयत के तर्जुमे भी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, लेकिन चंद चीज़ें हैं जिस पे गौर कर लिया जाए तो बातें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो चीज़ जिसका हुक्म पहले दिया गया था कि जब लेन देन उधार करो तो उसमें लिख लो, और अगर खुद ना लिख सकते हो तो लिखवा लो।
اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو دو پارٹیاں ہیں یا جو دو لوگ ہیں جن کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس میں ایک شخص کسی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ خود سے وہ اپنی باتوں کو لکھوا سکے، ڈکٹیٹ کروا سکے، تو اس کے بہاف پہ جو اس کا سرپرست ہوگا، ذمہ دار ہوگا یا اس کا کیئر ٹیکر ہوگا، جو بھی اس کے معاملے کو ڈیل کر رہا ہوگا اس کے بہاف پہ، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو سلیقے سے لکھوا لے۔ تو دیکھیے یہاں پہ پہلی چیز، جب ادھار لین دین ہو تو وہاں پہ لکھ لینا چاہیے یا لکھوا لینا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں بڑی وضاحت سے ہے، لکھنے کے وقت میں، لین دین کے وقت میں گواہ بھی موجود ہونے چاہیے۔ گواہوں کی تعداد یہاں پہ طے ہے، لیکن جو بڑی اہم چیز ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گواہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی معاملہ ہو بات ہی چھپ کے نہ ہو بلکہ لکھ کے ہو، مزید اس پہ گواہ بھی موجود ہوں۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس کا اگلا حصہ بھی اسی سے جڑا ہوا، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ جی اگلا بھی لے لیں۔ جی ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاصلة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ وہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا عمل اور گواہی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور تم کو شک و شبہ سے زیادہ بچانے والا ہے۔ اگر لین دین ہاتھوں ہاتھ کی تمہارے آپس کی تجارت ہو تو اسے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس حصے میں بھی، اس پوری آیت کا جو آخری حصہ بھی پیش کیا، اس میں باتیں مکمل کر دی گئی ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز سامنے رکھی گئی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، اس لین دین کے معاملے کو لکھ لینے کا مقصد کیا ہے، اس پہ گواہ بنا لیے جائیں تو اس کا مقصد کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے۔ تو اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں لوگوں کے لین دین میں معاملات جب بگڑتے ہیں تو اسے بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ دیا تھا، اس میں کنفیوز ہوتے ہیں یا اس میں مکر جاتے ہیں یا جو بھی غلطی اس میں کرتے ہیں۔ مزید کب واپس کرنا تھا، اس میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں شک شبہ سے بچنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہت اچھا اور خوشگوار رکھنے کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ انسان جب لین دین کا ادھار کا معاملہ کرے تو لکھ لے، اور ساتھ ہی ساتھ گواہ بھی بنا لے، تاکہ خود لکھنے میں کوئی غلطی کے امکانات ہوں، کوئی وسوسہ آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ جو گواہ موجود ہوں گے وہ صحیح معاملے کو بتا دیں گے، کتنی مدت طے کی گئی تھی اور کتنا اماؤنٹ تھا، کیا چیزیں تھیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہے جو اس کے بعد میں ہے۔ ایک تو معاملہ ہم لوگ لین دین کرتے ہیں پیسوں کا ہے، اس میں وقت ہوتا ہے، 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 6 دنوں کے بعد۔ لیکن معاملہ اگر ہاتھوں ہاتھ کا ہے، کسی کو کچھ 500 کا نوٹ دیا، اس کے بعد میں ہم اسے چینج لیتے ہیں، یا 500 دے کے اس کو 50 دے، جو بھی حساب معاملات کیش ہے، پیسے ہیں، لین دین ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، تو وہاں پہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے جو ہمارے لیے اس میں ہدایت کے طور پہ موجود ہے۔ دیکھیے اگر ہم سورہ بقرہ میں یعنی تقریباً 261 سے آگے ہم دیکھیں تو پہلے صدقات اور زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں دینے اور خرچ کرنے کی فضیلت اور اللہ کا حکم ہمیں ملتا ہے، جو مال کے تعلق سے نہیں، لین دین کے تعلق سے۔ اس کے بعد کے حصے میں ربا کی خرابیاں اور اس کے اثرات اپنے نفس پہ بھی اور سماج پہ بھی، اور اس کے لیے اللہ کا سخت حکم کہ اس کی سخت ممانعت ہے، اس کا ذکر آتا ہے۔
اس کے بعد اس تیسرے حصے میں جب قرض یا ادھار لیا جائے تو اس کی تفصیل، یعنی کافی تفصیل سے چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ کافی لمبی آیت ہے جس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر رقم ادھار لی جائے تو وہ ایک باضابطہ طریقے سے ہو، کیونکہ یہاں جو جس طرح سے لکھنے کی یعنی تحریر میں لانے کی اور گواہوں کی بات ہے، تو اسے اگر ہم آج کے کنٹیکسٹ میں آج کے پیرائے میں دیکھیں تو بالکل لیگل ڈاکومنٹ کی طرح ہے. کیونکہ جب بھی لین دین کا کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس میں دونوں پارٹی کے دستخط ہوتے ہیں اور گواہوں کے ہوتے ہیں. تو قرآن ہمیں اس وقت یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اگر تم قرض میں یعنی ادھار میں کچھ لین دین طے کرو، کچھ مدت کے لیے کسی سے پیسے لو، تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ آج ایک ہمارے یہاں چلن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی سے پیسے لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی اس کا کاغذ لکھ لو، تو کہتا ہے بھائی مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ بلکہ اس کو آپسی بھروسے پہ ضرب سمجھا جاتا ہے، بے اعتمادی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے آپس کے بیچ میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کیا آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ یعنی ایک طرح سے ہم اللہ اور اس کے احکامات پہ جو یقین اور اس کی اتباع یا فالوئنگ ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں ہم اپنے پرسنل ریلیشن شپس کو پریفرنس دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں اور اس کو ایسرٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے جو لکھنے کی بات کر رہے ہو، جبکہ یہ لکھنا اللہ کا حکم ہے. کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جو آپ نے کہا کہ فَاكْتُبُوهُ، تو پس تم لکھ لو، حکم ہے یہ اللہ کا. تو اگر کوئی اپنے معاملات کو کسی سے ڈیلنگ کرتا ہے اور اسے لکھت میں نہیں کرتا، لکھتا نہیں، کوئی ثبوت نہیں بناتا، کوئی گواہ نہیں دیتا، تو یہ کھلی اللہ کے احکامات سے اس کی خلاف ورزی ہے اور مستقل کر رہا ہے، اور جان کے علم میں آنے کے بعد بھی، لوگوں کے ٹوکنے کے بعد بھی، تو یقین بغاوت میں جاتی ہے. تو جب کوئی قرض کا کسی سے ادھار لینے کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے. اس میں ایک بہت اہم بات یہ رکھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہم سماج میں اپنے دیکھتے ہیں کہ لین دین کے معاملے ہوتے تھے، خاص طور سے انسٹیٹیوشنل نہیں بلکہ پرسنل، تو جو قرض دے رہا ہوتا ہے وہ کاغذ بنا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھئی تم سائن کر دو اس پہ. یہاں قرآن کا حکم کیا ہے کہ جو ادھار لے رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ لکھے گا یا لکھوائے گا. اس کے لکھنے کی بات ہے، اس کے لکھوانے کی بات ہے، اس کو عملہ لکھوانے کی بات ہے کہ اگر خود نہیں لکھ سکتا تو کسی سے لکھوائے. اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لکھ رہا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اسے لکھے گا. تو یہ ایک بہت بڑا حق ہے جو دیا گیا ہے مارجنلائز لوگوں کو، مظلوموں کو، کیونکہ پیسے ادھار یا قرض ضرورت مند مانگتا ہے. تو قرآن جو نظام دیتا ہے، جو سسٹم کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس میں حقوق جو ہیں وہ ہیوز کے پاس نہیں ہے بلکہ ہیو ناٹس کے پاس ہے. کہ جس کے پاس پیسے ہیں، جو پیسہ دے رہا ہے، وہ کاغذ نہیں لکھے گا، بلکہ جو ضرورت مند ہے، جو ادھار لے رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ کاغذ لکھے گا، خود لکھے گا یا لکھوائے گا. اگر کسی وجہ سے اس میں کمزوری ہے کسی طرح کی، یا صلاحیت نہیں ہے، یا جھجک ہے، تو وہ اپنے سرپرست سے، جو بھی اس کا سرپرست ہو، اس کا خیر خواہ ہو، اس کا ولی ہو، وہ لکھے. اور جو بھی لکھے گا اس کے لیے حکم ہے کہ ایمانداری سے لکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ان سب چیزوں کی احتیاط اس وجہ سے بتائی گئی ہے کہ آپس میں کسی طرح کے تنازع نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، معاملات خراب نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. دوسری چیز جو اس میں کہی گئی ہے آگے، وہ یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی قرض اور ادھار کی، کہ تم خرید فروخت کرو تو اس میں بھی گواہ رکھ. اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ امیڈیٹ لین دین والی بات ہے تو اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لکھوائیں کسی کو، لیکن یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم کہیں پہ خرید فروخت کرو تو وہاں گواہ بنا لو. اب اس میں ایک چیز یہ ہے، دیکھیے کہ یہاں بھی گواہ کا مقصد کیا ہوگا کہ اس کو یاد رہے کہ ہاں بھائی یہ چیز لی گئی تھی اور اتنے کی لی گئی تھی. اس کی ایک شکل اور بھی ہوتی ہے کہ ہم جب خرید فروخت کا معاملہ کریں تو ایک رسید بنا لیں اور رسید دے دیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں یہ بھی ڈاکومنٹیشن ہے کہ ہم نے جو چیز خریدی وہ اس برانڈ کی تھی، یہ چیز تھی اور اتنے پیسے اس کے ہم نے دیے. گویا اس حساب سے ہم دیکھیں تو چیز کی رسید، کیونکہ آج کل بہت سے معاملوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سودا لینے والے
کوئی پرچی یا تحریر یا رسید نہیں لیتے، کیونکہ یہ رسید اور یہ تحریر بھی ایک گواہ کے طور پہ ضرورت پہ ہمارے مغالطوں کو، کنفیوژنس کو دور کرتی ہے، اور نا اختلافییں یا بددلییں یا دلوں میں فرق نہیں آتے. کیونکہ کسی وجہ سے آپ نے ایک چیز خریدی دکاندار سے، مان لیجیے خرید فروخت کی بات ہے یہاں پر، اور اس کو جب آپ لے گئے تو آپ کو لگا کہ بھئی یہ یا تو سائز میں ٹھیک نہیں ہے یا میری ضرورت کے حساب سے مناسب نہیں ہے، مجھے دوسری چیز لینی ہے. اب جب آپ دکاندار کے پاس گئے اور وہ چیز بدلنے کی بات کری، تو اس میں اگر کسی کو مغالطہ ہو گیا یا اس نے جان کے کسی کے دل میں اگر بے ایمانی آئی شیطان کے اثر سے، تو وہ یہ کہے گا آپ نے اتنی کی لی تھی، وہ آپ کہیں گے میں نے تو اتنی کی لی ہے. تو یہ جو بلا وجہ کا ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم رسید لینے کی بات کریں. تو خرید فروخت میں اچھا ہوگا، یعنی یہ اسپرٹ کی روشنی میں بتا رہا ہوں قرآن کی، کہ ایک اسپرٹ جو ہے کہ کسی طرح کا کوئی متنازع کیفیت نہ آئے، کیونکہ دلوں میں فرق نہ پڑے، آپس میں جھگڑے نہ ہوں، تعلقات کشیدہ نہ ہوں، اور امن قائم رہے، صلح کا ماحول رہے. تو اس کے لیے جو انسٹرومنٹس قرآن ہمیں دیتا ہے، جو ہدایت ہمیں قرآن دیتا ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ خرید فروخت کریں، کیونکہ اب خرید فروخت میں گواہ شاید آج کے دور میں اتنے آسان نہ ہوں، لیکن رسید ممکن ہے. ہماری عام ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سامان لیتے ہیں تو رسید نہیں لیتے. دکاندار سوچتا ہے رسید بنانے میں مجھے وقت لگے گا، گاہک سوچتا ہے کہ مجھے جتنی دیر رسید بنے گی اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا. دوسرا رخ بھی ہے کہ رسید بنتی ہے تو ٹیکس لگتا ہے، دکاندار اس ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اگر ان اکاؤنٹڈ وہ سامان خریدا ہے اور آگے اسی طرح بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنی بھی ان اکاؤنٹڈ ارننگ کو بھی رکھ سکے. ایک طرح سے یہ جس حکومت میں آپ رہتے ہیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، اصولاً غلط ہے، بے ایمانی ہے. آپ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اگر آپ ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں. آپ چیز خریدتے ہیں لیکن نہیں چاہتے کہ ٹیکس دیں، لہٰذا آپ رسید نہیں لیتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو جس کا ڈیو ہے، جو جس کا حق ہے اسے ملے. جس حکومت میں ہم رہتے ہیں اس کی پرووائڈڈ فیسلٹیز کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. حکومت جو بھی ٹیکس کسی شکل میں بھی لیتی ہے تو وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے، اس کی سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ سڑکیں ہوں، پانی ہو، اسٹریٹ لائٹس ہوں، یعنی جو کامن فیسلٹیز ہیں جو عوام کو دی جاتی ہیں، جس کے لیے براہ راست ہم نہیں پے کرتے. ہم کبھی بھی اپنے علاقے کی سڑک بننے کے پیسے نہیں دیتے، ہم کبھی بھی اسٹریٹ لائٹس کے بل نہیں دیتے. تو یہ سب چیزیں ٹیکس کے منی سے آتی ہے، ٹیکس کے پیسے سے آتی ہیں. تو یہ ٹیکس کا پیسہ اگر ہم نہیں دیتے تو ہم سوشل ڈیولپمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے. ہم سماجی ترقی اور خیر کے کام میں، دیکھیے وہ ایک بحث الگ ہے کہ وہ پیسہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب وہ دیں گے جو استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم جس ملک میں اور جس کے قانون کے تحت رہتے ہیں اس سے اگر ہم بچتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو یہ جواب دہی ہماری. اس ٹیکس کا استعمال کون کس طرح کر رہا ہے وہ جواب دہی اس کی ہے. ہم یہ ایزیوم کر کے کہ صاحب یہ تو سب چوری میں جاتا ہے، لوگ کھا لیتے ہیں، کمیشن جاتا ہے، ان سب چیز کے چکر میں اس چیز کو نہیں بچا سکتا. تو اس لیے ضابطے کے حساب سے، اور یہ چیز اللہ کے احکامات کی اسپرٹ میں بھی ہے کہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے، لہٰذا ہمیں خرید فروخت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ بہت وضاحت سے ان چیزوں کی بات کہی گئی ہے کہ ڈیلنگز جو ہونی چاہیے وہ ڈاکومنٹڈ ہوں اور ان پہ گواہ بھی ہوں. آخر میں جو چیز کہی گئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، تین چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اللہ کا تقوی جب ہم اختیار کرتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، جو چیز کہی گئی ہے اسے کرتے ہیں، جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارا بیسیکلی ایک لرننگ پروسیس بھی ہوتا ہے. اللہ اب مثال کے طور پہ اگر ان تین آئے، یعنی بیسیکلی یہ ہے تو ایک آیت 282، اس کو ہم نے پارٹس میں کیا ہے کیونکہ بڑی بہت ہو گئی تھی. تو اگر ہم 282 پہ عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں اس کو عمل کر کے کہ لین دین میں ہمیں کس طرح سے کاغذ تیار کرنے چاہیے اور اس میں گواہ بھی رکھنے چاہیے. تو یہ ایک لرننگ کا پروسیس تھا، ہم نے سیکھا.
اور اللہ چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا وہ جب کوئی چیز سکھاتا ہے تو اس سے ہمارے علم میں، ہماری واقفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے ہماری لائف جو ہے، ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کے تحت گزرتی ہے، اور یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے۔ تو چلے میرے خیال سے اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں تو بات جو میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، باقی تو یہ خود اپنے آپ میں اتنی کلیئر ہے تمام آیات، اور آپ نے وضاحت کر دی اس کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں لکھنے کا حق جسے دیا گیا ہے، جی یہ واقعتاً بڑی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں لین دین کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، اس میں انسان کے مزاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو فیل کیا ہوتا ہے اس وقت میں۔ اب یہ اختیار کسی لینے والے کو دیا گیا جو کہ یقینی طور پہ ایک ضرورت مند انسان ہے، نیڈی ہے، اور اس کو اختیار بھی دیا گیا، تو یہ اس کے احساس کو بھی مضبوط کرتا ہے اور ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بھی آپ نے وضاحت کی تجارت کے تعلق سے، تجارت میں جو چیزیں ہیں یقینی طور پر ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یعنی جو ہم خریدتے ہیں اور جو فروخت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں، تو معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ لیکن اس میں یہی دو چیزیں سامنے پیش آتی ہیں، یا تو ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہم اتنا ویٹ کیوں کریں، اور دینے والے کا تھوڑا سا تساہل بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹیکس ایویژن کا جو، اب ہم کسی کی بدنیتی پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بدنیت ہے یا اس کی نیت پہ شک کریں، لیکن بہرحال یہ ایک ظاہری شکل ہے جس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو شاید ہمیں کرنے کی تھی، ہم نہیں کر رہے، تو آج ٹیکنالوجی کر رہی ہے۔ مثال طور پر قرآن کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم اس کو بہت اچھی طرح سے نہیں کر سکے، بلکہ لگ بھگ کر ہی نہیں سکے، تو وہ کام آج ٹیکنالوجی نے پہنچا دیا۔ اسی طرح ہم ایوائڈ کر دیتے ان چیزوں کو، تو آج کمپیوٹرائزڈ سسٹمز ایسے آ گئے ہیں کہ آپ پیمنٹ جب کرتے ہیں تو بنا سلپ کے اور رسید کے آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ زیادہ تر شاپنگ کی جگہوں پہ اب کمپیوٹرائز رجسٹریشنس ہے، کمپیوٹر رجسٹر ہے جو کمپیوٹر سے رسید جنریٹ کرتا ہے، اگر آپ کارڈ سے یا کسی اور سسٹم سے پے کر رہے ہیں تو بھی اس پہ، تو اب زیادہ تر کیسز میں انٹریز ہونے لگی ہیں۔ تو یہاں قدرتاً یعنی اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ بہت سی برائیاں جو ہم کر رہے تھے اس سے ہم خود بچ گئے، کیونکہ ٹیکنالوجی آگے آ گئی جو تیزی سے کام کر رہی تھی۔ دوسری چیز میں یہ بھی عرض کروں گا اس تعلق سے کہ جہاں جیسا آپ نے فرمایا کہ لکھنے کا حق اس کو دیا گیا ہے جو ادھار لے رہا ہو، تو یہاں اسپرٹ قرآن کی کیا ہے جو ہمیں ایلس ویئر اور جگہوں پہ بھی ملتی ہے، کہ جو کمزور ہیں ان کا امپاورمنٹ ہے، یہ ان کو آگے رکھا گیا، اور ایک طرح سے ان کو عزت نفس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ ان کے سپرد یہ کام کیا گیا۔ اس اسپرٹ کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ہم اس وقت سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی نوعیت کا کام کر رہے ہیں یا کوئی لیبر انگیج کریں، تو کوشش ہم یہ کریں کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ کام دیکھ لیا، آپ کیا اجرت لینا پسند کریں گے، آپ کی اجرت کیا ہوگی، یعنی ان پہ ہم چھوڑیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں یہ کام تو میں کرنا، اتنے پیسے میں دوں گا، اور پھر ہے حجت کی جائے، یہ بھی اس پہ چھوڑا جائے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کام یہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے، ہماری مرضی کے حساب سے ہونا ہے، ہم اس طرح کا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی اجرت بتا دیں۔ تو وہ اسی اسپرٹ میں وہ چیز ہوگی کہ ہم جو آدمی یعنی ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کو فور فرنٹ پہ لائیں، اس کو آگے رکھیں، اور یہ خیال رکھیں کہ ہم کسی بھی محنت کش کی، محنت کرنے والے کی مزدوری بہت کاٹنے کی کوشش نہ کریں، جو مناسب اجرت ہو وہ اس کو ضرور دیں، کیونکہ یہ دونوں رخ ہیں۔ پیچھے ربا کے تعلق سے یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ جو منافع بہت زیادہ لیتے ہیں وہ بھی ربا کہلاتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ کہیں پہ جب ہم کسی سے کام کراتے ہیں تو اس کی اجرت کو بہت کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ ضرورت مند ہے تو نیچرلی وہ اس کو کچھ پیسے چاہیے اس دن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو وہ آپ کی اس کم اجرت پہ تیار تو ہو جائے گا، لیکن اس کا دل دکھے گا اور آپ ایک ظلم کرنے والے بن جائیں گے، اس پر ایک زیادتی کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس شخص کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور ربا کے پیچھے بھی جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ استحصال کا تھا، ایکسپلائٹیشن کا تھا، کہ کبھی بھی کسی ضرورت مند کو دبا کے اس کی ضرورت مندی کا، اس کی تنگی کا، اس کی پریشانی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو کسی کو بھی ڈسٹریس لیبر پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، بھائی تمہیں تو یہ کام کرنا ہے، میں اتنے پیسے دوں گا،
اب اسے نیچرلی اس دن کچھ کام نہیں ملا، وہ خالی بیٹھا ہے، تو وہ کم پیسوں میں کام کر دے گا لیکن دکھی دل کے ساتھ کرے گا، اور اس کا ظاہر گناہ ہم کو ملے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح بہت پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فخریہ بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام اتنے میں کرا لیا۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم فخریہ انداز سے یا خوش ہو کے بیان کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اس کے حقوق دباتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ قرآن نے جا بجا اس بات کو کہا ہے۔ تو ہمیشہ مزدور کی مزدوری، اس کا محنتانہ دینے میں جلدی بھی کریں اور اس کو بھرپور دیں، اور کام اچھا کیا ہے تو کچھ اسے انعام بھی دیں، کیونکہ یہ وہی یعنی حسن سلوک کی بات ہے، یہ واسنوں کا حصہ ہے کہ ڈو گڈ ٹو ادرس میں وہ بھی شامل ہے جو آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، آپ کی مزدوری کر رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیے، ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھیے۔ آپ رکھیں گے تو اجر ہے، اور نہیں رکھیں گے تو اللہ کا پکڑ ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوسَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز رہن یا گروی رکھ لی جائے، پھر اگر کوئی کسی پر اعتبار کر کے یوں ہی قرض دے دے تو امین قرض کو امانت سمجھ کر لوٹا دے، اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھے جو اس کا رب ہے۔ تم لوگ گواہی مت چھپانا، اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا قلب ہی گنہگار ہو گیا۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت الگ سے ہے، پچھلی آیت کافی لمبی تھی، اس کے بعد کی آیت ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک تتمہ ہے، کمپلیٹ کر ہی ہے اسی کو۔ ایک صورت یہ ہے کہ دکان پہ ہے یا اپنی جگہ پہ ہے، اپنے مقام پہ ہے، اور دونوں ہی لوگ لین دین جہاں کر رہے ہیں وہاں پہ خود لکھ سکتے ہیں یا کوئی لکھنے والا موجود ہے۔ لیکن دوسرا سین یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کہیں سفر میں ہیں اور وہاں پہ خود لکھنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، یا لکھنے کے ٹول اویلیبل نہیں ہیں، یا لکھنے والا اویلیبل نہیں ہے، یعنی لکھا نہیں جا سکتا ہے، تو اس صورت میں بطور لکھنے کے بدلے کے طور پہ کچھ رہن رکھ لیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب حالات صحیح ہوں، جب لکھنے کا وقت دوبارہ سے مل جائے تو واپس کر دیا جائے، یا اگر یوں ہی قرض دے دیا جائے تو وہ بھی اس کی بھی اس میں اجازت ہے۔ یہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے، اور اس آیت کی تکمیل کے وقت میں جو آخری حصے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گواہی کو مت چھپانا، یعنی جو شخص لکھنے اس لین دین کے سلسلے میں گواہ بن رہا ہے وہ اپنی گواہی کو نہ تو بدلے گا، بدل کے بھی چھپانا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں سے وہ غائب ہوگا، بلکہ پوری موجودگی کے ساتھ میں اور ایمانداری کے ساتھ میں گواہی پیش کرے گا اپنی۔ یہ سب کیوں کرنا چاہیے؟ لین دین میں لکھ پڑھ کے کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ زندگی میں سکون رہے۔ گواہی میں اور لکھنے پڑھنے میں ایمانداری سے کام کیوں لینا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے، لکھنے میں ڈنڈی ماری ہے، کوئی غلط طریقہ اختیار کیا ہے، یا گواہی دینے میں ہم نے کسی ایک طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہو گیا، اس میں کچھ غلطی کی ہے، تو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جتنے بھی اعمال ہم سے غلط سرزد ہو رہے ہیں، غلط کام جو ہو رہے ہیں، جو بھی ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل غلط کرنے پہ آمادہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی لطیف سا اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت بہت صاف رہنی چاہیے۔ جب ہماری نیت صاف نہیں ہوتی ہے تو عمل میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عمل بھی صحیح رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی نیت کا بھی ہمیشہ امتحان لیتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی ہمیشہ صحیح رکھنا چاہیے۔ جی یقیناً یہ ایک رخ ہے لین دین کا کہ اگر کسی وجہ سے آپ لکھ نہیں سکتے یا لکھنے والا نہیں ہے تو کسی چیز کو قبضے میں لے لیں رہن کے طور پہ۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کہ یہ رہن رکھنے کا چلن ادروائز بھی کافی کامن ہے۔ اس میں لکھت پڑھت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو لوگ رہن رکھتے ہیں
وہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اتنی رقم سے جو کہ وہ قرض یا ادھار دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنی کوئی قیمتی چیز یا مان لیجیے کوئی زیور ہے اور کسی کو 40,000 روپے ادھار لینے ہیں، قرض لینے ہیں، تو وہ رہن میں 40,000 سے زیادہ کی رقم کی چیز رکھوائے گا، 50,000 کی، 60,000 کی، 1,00,000 روپے کی، اور اس کے بعد اس کو رہن ملے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو رہن کا سسٹم ہمارے یہاں چلتا ہے، کیونکہ اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے سماج میں چلتا ہے۔ کہیں لکھت پڑھت ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی، تو لکھت پڑھت ہونی ضروری ہے اور گواہ بھی ہونے چاہیے۔ اب جس شخص نے قرض لیا ہے اس کے پاس اس پیسے کا انتظام ہو گیا اور وہ اب آ کے چاہتا ہے کہ وہ قرض جو اس نے سامان قبضے میں دیا تھا اس کو واپس لے لے، تو اب اگر جس شخص نے پیسے دیے تھے اس کی نیت میں کھوٹ ہونے لگے، گڑبڑ ہونے لگے، کیونکہ اس کو یہ لالچ آ جائے کہ میں نے جتنے پیسے دیے تھے اس سے زیادہ پیسے کی چیز میرے پاس موجود ہے، تو یہاں اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کو آپ امانت سمجھیں اور اس امانت کو آپ کو واپس دینا ہے اسے، تاکہ یہ معاملہ خیر کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ امانت داری ہے، چاہے رقم جو قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اس کے پاس وہ رقم امانت ہے اس شخص کی جس سے لی ہے، اور جس نے قرض دیا ہے اگر وہ کسی چیز کو رکھ کے دیا ہے کیونکہ کوئی لکھنے والا نہیں تھا، تحریر نہیں تھا، تو وہ بھی اس کو امانت سمجھے اور امانت کے انداز سے واپس دے۔ گواہی کے تعلق سے جیسے آپ نے کہا تو یہ بات بالکل واضح طور سے یہاں پہ بھی اور کئی جگہ آئی ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی ایمانداری سے دو، انصاف کے ساتھ دو، بھلے ہی تمہارے گھر والے اس سے متاثر ہوتے ہوں۔ تو گواہی کے تعلق سے گواہی بہت ایک اہم چیز ہے جس کے لیے قرآن میں بڑے واضح احکامات ہیں کہ اس میں ہمیں نہایت ایمانداری سے اور انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب اگر گواہی کو کوئی چھپا رہا ہے تو اس کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس کے گواہی کو چھپا کے وہ فائدہ پہنچا رہا ہے وہ اس کو اس کے بدلے میں کچھ فائدہ دے دے، کچھ مال دے دے، کچھ پوزیشن دے دے، اعزاز دے دے، تو یہ وقتی فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو اسے ہوگا اس پہ یہ بات کہی گئی ہے یہاں پہ کہ عاصم قلبہ، اور پہلے گفتگو میں بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو گناہ ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اسمون، یہ کسی چیز کو کمزور کرنے، تھکاوٹ اور اضمحل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کے قلب جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے قلب جو ہیں وہ کمزوری کا، اضمحال کا، تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کارکردگی اس انداز کی نہیں رہتی، وہ نفس و شکل، یعنی اس کے طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خرابی آ جاتی ہے، اس میں جو بڑھوار ہونی چاہیے، جو پازیٹیوٹی آنی چاہیے، جو عمل صالح سے آتی ہے جس کا حکم ہے، کیونکہ دیکھیے ہر عمل کا اثر ہمارے نفس پہ، یعنی ہماری پوری پرسنالٹی پہ، شخصیت پہ اور قلب پہ پڑتا ہے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے قلب میں سدھار ہوتا ہے، ہماری شخصیت میں سدھار ہوتا ہے۔ اس طرح کے کام کرنے سے ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ان کے اوپر غلط کاموں کی عادت پڑنے لگتی ہے، حرام خوری کی عادت ہو جاتی ہے، جس کو ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے نا خون منہ لگ گیا، تو ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے مال کھانے کی، آسانی سے کھانے کی اور طرح کی چیزیں کرنے کی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے پوری شخصیت خراب ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں لیتے چلے جاتے ہیں۔ اور بہرحال اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جیسے اس کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ہماری کوئی چیز جو ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت وضاحت سے قرآن میں ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سسٹمز جو ہیں وہ ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے، تو یقیناً پھر ہم کسی بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے رکیں گے، پرووائڈڈ ہمیں اللہ کے احکامات معلوم ہو، کیونکہ بات پھر وہیں آتی ہے کہ اگر ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ۔ اب آج ہم نے قرآن کی چند آیتیں سمجھ کے پڑھی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرض یا ادھار یا اس پیسے کا لین دین ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے،
اور اس پہ گواہ بھی قائم کر دینی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، جب ہم سمجھیں گے، جب ہم عمل کریں گے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لا رادک الی معاد، جو سورہ قصص کی آیت ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے قرآن ہم پہ فرض ہے۔ تو قرآن کے ہر حصے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا جب اس کی ضرورت ہو، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو زندگی کے کس حصے میں اور کس وقت ہمیں قرآن کے کس حکم سے ہدایت لینی ہے، یہ ہمیں اسی وقت سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں پہ رکیں اس وقت۔ جی ہاں، یہاں رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔